वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाजरीन, पंजाब हुकूमत ने अब आवाम को बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम करने का फ़ैसला कर लिया है और हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ऐलान किया है कि अब कोई भी मरीज़ जो दिल का होगा, कैंसर का होगा, उसका मुफ्त इलाज होगा और उसका ख़र्चा हुकूमत खुद उठाएगी। आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम अपने पैकेज की तरफ। शोबा सेहत के हवाले से पंजाब सरकार अहम इकदामात की जानिब गामजन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कैंसर और दिल के मरीजों की खौफ, माली तंगी और बेबसी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब पंजाब में कोई भी कैंसर या दिल का मरीज अपनी जमा पूंजी, घर या जेवर नहीं बेचेगा। हुकूमत पंजाब ने कैंसर और दिल के मरीजों के नाकाबिले बर्दाश्त अखराजात का बोझ अपने सर ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब में वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव ब्राइट कैंसर पेशेंट्स कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जा में मुब्तला अफराद का इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। कैंसर और कार्डिक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। इससे कबल भी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सेहत के शोबा में एक इनकलाबी इकदाम के जरिए मरीजों को मुफ्त सहूलियात फराहम करने में कोशा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी इन कार्ड की सहूलत मैसर होगी, और अगर होगी तो क्या इसी तरह ही प्राइवेट अस्पताल का अमला मरीजों और उनके अटेंडेंट से प्राइवेट मरीज की तरह सलूक रवा रखेगा या नहीं। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर अहमद रियाज बिलोच मौजूद है। अहमद से जानते हैं कि बताइएगा कि कौन से हुकूमत नए कार्ड्स लॉन्च कर रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फजाइल फॉर हैविंग मी इन योर शो। और जैसे ये इस एक प्रोग्राम की बात है, उससे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ माजी भी याद करवाना चाहता हूँ। देखें, इसमें सबसे पहली बात जो मैं एक किस्म की तमहीद बांध रहा हूँ वो ये है कि देखें, जो भी गवर्नमेंट का कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो कि अवाम के लिए मतलब खालिस्तन अवाम के लिए हो, उसे मेरा ख्याल में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और एक गुड जेस्चर दिखाना चाहिए, एक्सेप्टेंस रखनी चाहिए। और हमने देखा कि माजी में जो भी कोई प्रोग्राम लाता था, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले लाते थे तो नून लीग तनकीद करती थी, नून लीग लाती है तो दूसरे तहरीक इंसाफ वाले तनकीद करते हैं। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैंने देखा कि वो अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करते हैं और वो ना सिर्फ उस एक काम को सराहते हैं बल्कि तारीफ भी कर देते हैं। अब गुजारिश ये है कि जो सेहत का शोबा है, इसमें हमने देखा है कि बहुत से लोग जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो बदकिस्मती के साथ एक इलाज की सहूलत से महरूम भी हैं और वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इस हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने डायलिसिस के एक जो पेशेंट्स थे उनके लिए एक कार्ड मुकर्रर किया था और उनको ये फैसिलिटी दी थी कि 10 लाख रुपए तक का जो एक इलाज है वो उस पर करवा सकते हैं। अब होता क्या है, होता ये है कि जब माजी में हमने देखा कि सरकारी अस्पतालों में जाया जाता था तो वहाँ पे भी सेहत कार्ड का एक सिलसिला चल रहा होता था, जिसे नून लीग दावा करती है कि नवाज शरीफ के वो प्रोजेक्ट हैं, तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई का दावा करती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट था। लेकिन बहरहाल मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो एक प्रोजेक्ट था उससे सरकारी अस्पतालों में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं अज़मा ज़ाहिद बुहारी साहिबा, उन्होंने एक दलील दी। इसकी जो दलील थी वो काबिले फहम भी थी और समझ में आने वाली भी थी। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में तो ऑलरेडी एक जो इलाज है वो फ्री हो रहा है, वहाँ पे तो कॉस्ट पे ही नहीं करनी पड़ती, तो वहाँ पे अगर ये सरकारी ये कार्ड पे या सेहत कार्ड पर एक इलाज करवा लिया जाता है और फिर वो पैसे गवर्नमेंट से जाते हैं, उनके पास वो भेजते हैं गवर्नमेंट के पास, तो ये एक गलत सर्कल था जो बना हुआ था। अब उसमें क्या बेहतरी आई, उन्होंने कहा जी कि वो वहाँ से अब सरकारी हॉस्पिटल्स में सेहत कार्ड पे कोई इलाज नहीं होगा। वहाँ पे वैसे ही जो है वो मामलात है, लेकिन अगर प्राइवेट में हॉस्पिटल में जाया जाएगा तो वहाँ पे ये कार्ड दस्तयाब होगा और मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल्स है उसमें ये सहूलत मैसर होगी। अब जो नया इनिशिएटिव है जिसके हवाले से कल सूबाई काबीना का इजलास भी हुआ और उसमें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक तो जो स्ट्रोक और फालिज के बर वक्त इलाज और तशखीस के मामलात हैं उस पर उन्होंने कहा कि कोई तजावीज़ पेश की जाए जिसमें हम ये कर सकें कि जो प्री डायग्नोसिस का प्रोसेस है उसे हम आवाम तक पहुंचा सके, क्योंकि हमने देखा बदकिस्मती के साथ
بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک پیشنٹ ایک خدا نہ خواستہ کہیں پہ موت کے قریب جا پہنچتا ہے تو ڈائگنوز ہوتا ہے کہ وہ بدقسمتی کے ساتھ اسے مرض کیا تھا. اب یہ ہے کہ اگر ایک پری ڈائگنوسس کا پروسیس کو اپنا لیا جائے, بندے کے مرض کی تشخیص پہلے ہو جائے تو اسے پریکیور کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. جیسے مطلب عام فہم میں اسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کینسر سٹیج فرسٹ پہ ہے تو اسے ٹریٹ کرنا کمپیریٹیولی تھرڈ یا فورتھ, مجھے نہیں خدا نہ خاصا پتا کہ کتنی سٹیجز ہوتی ہیں, لیکن جتنی بھی سٹیجز ہوتی ہیں اگر فرسٹ سٹیج پہ اسے پکڑ لیا جائے تو وہ اس کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک ہاں جی. اور دوسرا, اب جو دل کے عارضے میں ہمارے پاس ایک ہاسپٹل یہاں پہ پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی موجود ہے, جہاں پہ پی آئی سی کے نام سے یہ ہاسپٹل, جہاں پہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں افراد جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں. اور یہاں پہ اب یہ انہوں نے بلڈنگ کو ایکسٹینڈ کرنے کا بھی کام کر لیا, اور اب ایک کی جو بلڈنگ نمبر 2 ہے وہ بھی بننے جا رہی ہے. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو پیشنٹس کو زاروں قطار ایک لمبی قطار سے گزرنا پڑتا تھا, اب وہ آرام سے یا بآسانی جو ہے وہ اپنی باری لے سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس ایک معاملے میں یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا رویے تبدیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور پھر اس کے بعد جو ایک مہینے کا, 2 مہینے کا, 3 مہینے کا اینجیوگرافی کا, اینجیوپلاسٹی کا, جو دیگر اس حوالے سے پروسیس ہیں ان کے لیے اگر ٹائم ملتا ہے تو اس میں کتنا خاطر خواہ کمی آتی ہے, یہ ہے اصل معاملہ. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کارڈ جو ہیں وہ 2 جو انیشیٹو ہے, اسے کینسر کا اور ایک کینسر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دل کے عارضے کے لیے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے. اب اس میں دیکھنا یہ ضروری ہے, اور اس حوالے سے جو اس کی پارلیمانی سیکرٹری ہیں, ہم نے ان سے بھی رابطے کی کوشش کی کہ وہ اس پر آ کے ہمیں جواب دیں کہ کیا یہ پنجاب کے تمام تر جو غیر سرکاری ہسپتال ہیں وہاں پر بھی میسر ہوگا یا نہیں. اس پہ فضائل صاحبہ بات کیا ہے؟ اب دیکھیں, ایک وہ بندہ ہے جسے کارڈک اریسٹ ہوا ہے, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, کچھ بھی ہوا ہے, اب اس نے باغم دوڑ میں یہ تو نہیں دیکھنا نا, اب ایک کی جو پہنچ ہے, یعنی کہ ایک بندہ بیٹھا ہے شادرے کے قریب, اس نے جب پی آئی سی پہنچنا تو اسے ایٹ لیسٹ 1 آور کا ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو نہیں. تو جب یہ کارڈز لانچ کیے گئے ہیں تو تب انہوں نے یہ نہیں بتایا جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ کارڈز بنائے. دیکھیں, یہ میں نے جیسے گزارش کی کہ گزشتہ روز یہ جو ان کی اپنی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں طے پائی ہیں, اس کے آگے میں یوز ہوں گے کارڈز لانچ کرنے کے حوالے سے ہوئے ہیں. اور میں نے اس پہ پہلے ہی کلیئرٹی دے دی کہ اگر اس میں سرکاری ہاسپٹل کی بات ہوتی تو وہ ماضی میں وہ وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ زاہد بہاری صاحبہ اسے کلیئر کر چکی ہیں. نہیں, اور اس کارڈ میں کتنا اماؤنٹ ہوگا؟ 10 لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے, ہاں جی 10 لاکھ کی اماؤنٹ ہے. اور اس میں یہ چیز جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس میں نپے تلے یا گنے جو ایک ہاسپٹلز ہیں ان میں یہ فیسلٹی دی گئی تو ممکنہ طور پر یہ بھی ایک ہیکٹک جاب ہوگی. میرے نزدیک ہونا کیا چاہیے کہ وہ یہ ہونا چاہیے, یہ ایک سجیشن ہے, اٹ کوڈ بی رائٹ اور رانگ ایز ویل, لیکن مسئلہ کیا ہے, اگر میں جیسے مثال دے رہا تھا کہ اگر ایک شادرہ سے پی آئی سی آنے والا ایک پیشنٹ ہے جسے جو ایک مجموعی طور پر 1 گھنٹہ درکار ہوتا ہے وہاں سے یہاں ٹریول کرنے کے لیے, آپ مجھے بتائیں کہ کارڈک اریسٹ کا پیشنٹ کتنی دیر میں ہاسپٹل پہنچنا چاہیے؟ اس کا ایز سون ایز پاسبل کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ اسے 20 سے 25 منٹ کے اندر اگر تو اسے ہارٹ اٹیک یا ہارٹ اسٹروک ہو چکا ہے تو اسے اس سے دورانیے کے اندر وہاں پہ پہنچنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اگر چوائس ہی اس کے پاس یہی ہو کہ اس نے سرکاری یا لیٹ سے کہ ایکس وائی زی ایک ہاسپٹل ہے اور وہ بھی جیل روڈ گلبرگ میں ہے, تو کیا وہ پہنچ پائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. انسانی جانیں جو ہیں وہ بہت قیمتی ہیں اور اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں. I would like to say thanks and I would appreciate وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ for her initiatives because یہ میٹر کرتی ہیں چیزیں. دیکھیں, ایک عام آدمی جس کا گزر بسر جو اس کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے یا وہ کسی بھی طرح سے کوئی 5-10 ہزار کی اگر سیونگ بھی کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ آج کے دور میں علاج ممکن ہی نہیں ہے.
نہیں میرا اب یہ سوال ہے احمد، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک عام غریب بندہ نہیں جا سکتا، ٹھیک ہوگا، وہاں پر ہمیشہ وہی لوگ پائے جائیں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں، ایک ہمارے چھوٹے لیول سے بڑے لیول کے لوگ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں میڈیوکر بھی نہیں ہوں گے، اس سے بھی ہائر اپس ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جو غریب آدمی ہے اگر یہ کارڈ لے کے ایسے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ ڈاکٹرز اس پیشنٹ کو بھی ویسے ہی ٹریٹ کریں گے کہ جو ایک پیسے دینے والا بندے کو جس طرح وہ ٹریٹ کر رہے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بات کہ جو پہلے صحت کارڈ چل رہا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈاکٹر صاحبان ہوتے تھے، میں آپ کو کوئی سنائی بات نہیں کر رہا، میں پریکٹیکلی جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا اور جو میں وہاں پر جا کے خود موقع پر سچویشن کو دیکھتا رہا، وہ کیا کرتے تھے. اب سرکاری ہاسپٹلس میں مختلف ڈاکٹرز کے اپنے بندے ہوتے ہیں جو دروازوں پر ہوتے ہیں یا اسپتال کے اندر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بڑا سیریس ہے، آپ اسے کریں کہ اسے ہمارے فلان ہاسپٹل میں بھیج دیں، ٹھیک ہے، ہم اسے اسی ٹائم پہ ٹریٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، چونکہ ظاہری بات ہے سرکاری ہاسپٹل میں چونکہ ایک بندہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، وہ مثال اگر میں کوئی غلط نہ دوں تو انا کی منگے دو اکھاں، ٹھیک ہے. تو وہ یہی معاملہ ہوتا ہے نا، وہ کہے گا یار میں زندگی بچاؤں کسی طریقے سے، وہ جو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ ہے اس کی بھی فرسٹ اور لاسٹ پریورٹی تو یہی ہے نا جی. اچھا، اب وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اب اگلا مرحلہ سنیے گا. اگلا مرحلہ یہ ہے، وہ جناب کہتے ہیں کہ جناب آپ کے صحت کارڈ سے 50% پیسے کاٹ لیں گے ہم، ٹھیک ہو گیا، اور 50% آپ نے ہمیں پے کرنے ہیں. اچھا، ہوں تو غریب اس طرح جو کہتا میں ماری جاندہ جی ایسا نالو چنگا میں 50% ان کی تو لے ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے جس میں پیشنٹس کو ایک نئی تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. اب یہ معاملہ جس طرح سے پہلے چل رہا تھا اور جس طرح اب یہ ایک انیشیٹو ہے جس میں اب میں آپ کو ایگزیکٹ فگر اگر بتا سکوں تو 45,000 مریض نئے سی ایم اسپیشل انیشیٹو کارڈ سے مہنگے علاج کے اخراجات سے بے فکر ہو جائیں گے. یہ فرسٹ فیز ہے نئے انیشیٹو کا. تو یوزلی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ پیشنٹ جو ہے مریض جو ہے اپنا کارڈ لے کے جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کے کارڈ میں تو پیسے ہی نہیں ہیں. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک تو یہ چیز یہ کہ چونکہ یہ صحت کارڈ کے ٹائم پہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں. جی میں آپ کو گزارش کر دیتا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ نئے کارڈ ہیں اور نئے کارڈ 45,000 لوگوں کو جاری ہونے ہیں. دوسری بات جو صحت کارڈ والا معاملہ ہے اس کا تو وکٹم میں خود بھی رہا ہوں. ایک اب تو وہ میں ہاسپٹل کا نام نہیں لیتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں وہاں پہ گیا، انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نے 25% پے کرنا ہے. اچھا جی کر دیتے ہیں. وہ اپ فرنٹ میں نے پے کیا، ٹھیک ہے. اپ فرنٹ پے کرنے کے بعد انہوں نے جناب مجھے پھر اس ایک فیسلٹی میں شامل کیا. اس کے بعد انہوں نے جناب پھر مجھے وہ پیسے جو ہے جو میں نے خود سے جمع کروائے تھے، میرا کسی ایکس وائی زی ریزن کی وجہ سے جو آپریشن تھا وہ مؤخر ہو گیا. تو انہوں نے مجھے کیا کیا کہ انہوں نے مجھے وہ جو میں نے اپ فرنٹ پیمنٹ دی ہوئی تھی اس میں کوئی کٹوتی کر کے انہوں نے مجھے پیسے واپس کیے. یہ تو ہو گیا پرانے صحت کارڈ والے معاملے. اب یہ جو 2 نئے کارڈ ہیں ان کے ذریعے جو دل کے مریض ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ ہو پائیں گے. 45,000 لوگوں کو یہ کارڈز جاری کیے جائیں گے. تو کتنا عرصہ حکومت ان کا یہ برداشت کرے گی دل کے مریضوں کے؟ حکومت کو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں کسی کی پارٹی پالیسی پر یا بات نہیں کرتا یا میں بائسنس پر مبنی بھی بات کرنے پہ بلیو ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں جو ریئلٹی ہے سچ. جیسے اسی ہی پروگرام میں میں نے کچھ دیر پہلے انہیں اپریشیٹ کیا ہے، میں اسی لیے انہیں یہ گزارش کروں گا کہ یہ سہولت آپ کے تمام تر شہریوں کے پاس ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ جب کسی بھی غیر سرکاری ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ امتیاز نہ برتا جائے کہ وہ بندہ جو آپ کو پے کر رہا ہے وہ اسے پہلے ٹریٹ کیا جائے اور جو بندہ کارڈ کے ذریعے آ رہا ہے اسے سیکنڈری پریورٹی پہ ڈالا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں میک شور کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں اس ایک معاملے پہ جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں عظمت زاہد بہاری صاحبہ، حال ہی میں تقریباً کچھ 5-6 ماہ قبل جب ایک ڈاکٹر کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ کیا یہ پریشر جو سی ایم صاحبہ ہیں وہ سسٹین کر پائیں گی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل کریں گی. اور چونکہ دیکھیں ہم کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے یا ہم بھی کوئی مطلب کوئی شاہی خاندان سے تو نہیں ہے نا، لیکن ہم نے بھی یہ چیزیں فیس کی ہیں. کچھ چیزیں ہم نے خود پریکٹیکلی فیس کی ہیں.
جبکہ کچھ چیزیں ہم نے لوگوں کو اس میں جاتے اس میں ذلیل ہوتے دیکھا ہے. تو اس میں چند گزارشات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ میک شور کیا جائے کہ جو ایک کارڈ کی سہولت ہے یا جو فری علاج کی سہولت ہے اور پیورٹی پہ علاج کی سہولت ہے اسے میک شور کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں اب اگین حکومت کے جو لوگ ہیں اور حکومت جو ہے اٹ سیلف اس کے لیے یہ اچھی بات میں کرنے جا رہا ہوں اور میں کسی بھی مبالغہ رائی سے کام نہیں لے رہا اور نہ ہی مطلب میں نے ان کی قبر میں جانا. اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ اس ایک معاملے میں مزید کامیاب کرے. میں نے دیکھا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں میرا چند روز قبل یا چند ہفتوں قبل ایک وزٹ ہوتا ہے. اس میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک شخص جو کہ اپنا ڈاکٹر کے لباس میں نہیں ہے, وہ کسی ایڈمن کا ایسا ہے یا کسی پروٹوکول کا ایسا واٹ ایور اٹ از, لیکن وہ آتا ہے, اسے شکایت ملتی ہے کہ کسی نے 100 یا 200 روپیہ گارڈ کو دیا ہے کہ مجھے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. وہ اس کی آ کے خود انکوائری کر رہا ہوتا ہے کہ یار آپ نے اسے پیسے دیے تم نے لیے ہیں. تو یہ دیکھیں نا, اس سے چیزیں کیا ہوں گی, اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. اور اس سے جو ایک پرانا کلچر ہے کہ یار 500,000 دیو تے اپنا مریض پیورٹی تے علاج کرا لو. نہیں تو ان کارڈز کو لینے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی آن لائن سسٹم ہوگا؟ دیکھیں اس کی کارڈک ہسٹری والے جو پیشنٹس ہیں ان کے آلریڈی رجسٹر ڈیولپ ہو رہی ہیں. یہ جب اسی ہی سال کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب یہ سے متعلق جو نئی اصلاحات لائی گئی تھیں اس میں یہ ڈیٹا بیس کلیکٹ کیا گیا تھا کہ سرکاری ہاسپٹل میں جو بھی پیشنٹ جاتا ہے اس کی ڈیٹا بیس کلیکٹ ہوتی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ گیا ہے اس نے کیا ٹریٹمنٹ کروایا ہے اور اسے کیا کیا چیزیں مطلب اینٹی بایوٹکس لگی ہیں یا کوئی اور چیزیں لگی ہیں, وہ سارا کا سارا ریکارڈ گورنمنٹ کی ڈیٹا بیس پر موجود ہوتا ہے. اب ایک تو انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, اور دوسری بات جو آپ نے دیکھا کہ مریم کی دستک اور جو معاف کیجیے گا جو اس ایک حوالے سے کلینک آن ویل کا پروجیکٹ تھا, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو پیشنٹس ہیں ان کو ان کے ڈور سٹیپ پر دوائیاں دی گئیں. یہ اچھے انیشیٹوز ہیں اور صحت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بہت ضروری ہے, بہت دیر سے بھی آئے ہیں, مطلب اس ایک رائے کو بھی شامل کر لینا جی کہ ہم دیر سے ضرور آئے ہیں, کیونکہ باہر بھی آپ دیکھیں کہ اگر علاج ان کے پینلز پہ یا انشورنس پہ یا کسی بھی طریقے سے ہوتا ہے تو وہ علاج, میں چونکہ باہر رہا ہوں اور برطانیہ جیسے ملک میں رہا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ وہاں پہ پیورٹیز کو کس طرح سے طے کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم ضرور تنقید کر لیتے ہیں, یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں, اس میں کہیں پہ نرسیں بھی شامل ہوتی ہیں, اور لوگ کہ ان کا ہی مطلب انفرادی حیثیت میں اگر وہ کوئی آپس میں کوئی گپ شپ بھی کر رہے ہیں یا کوئی ان کا اپنا کوئی معاملہ یا کوئی مریض سے متعلق بھی کوئی رائے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو اس میں ہم انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. باہر آپ ایسا نہیں کر سکتے, باہر آپ کے لیے ایک پیورٹی ڈیسائیڈ ہے. اب ایک بات جو ہے وہ حادثاتی طور پہ میری انگلی پہ کچھ کٹ لگ گیا اور میں ہاسپٹل چلا گیا, مجھے 2 گھنٹوں بعد ریٹ کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ میرے سے پہلے وہ پیشنٹ لازمی تھے جن کی زندگی اور موت کا معاملہ تھا. اب ایک کٹ جو جس کی وجہ سے جتنا خون بہنا تھا وہ بہ چکا تھا اور جو مزید بہ رہا تھا اسے روک دیا گیا, لیکن پیورٹیز فائنل کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح ہی حکومت پنجاب کو, بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ فیڈرل سطح پر بھی یہ ہونا چاہیے. یہ صرف ایک صوبے کا حق نہیں, بلا امتیاز یہ تمام صوبوں کا حق ہے. اور اس میں چاہے بلوچستان ہے, KPK ہے, گلگت بلتستان ہے, کشمیر ہے, سندھ ہے, سب کو یہ فیسلٹی اپنی عوام کو دینی چاہیے, کیونکہ یہ لازم مظلوم ہے. اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بہت سے لوگ, اب آپ دیکھیں نا, میں اب یہ بات بھی, چونکہ میں اس ایک معاشرے کا حصہ ہوں تو مجھے یہ باتیں بھی پتہ ہیں کہ لوگوں کو ان کی روزانہ کی جو ادویات ہیں, جو شوگر کے پیشنٹ ہیں, جو کو کارڈک پیشنٹ ہیں, یا جن کو لیور کا مسئلہ ہے, کڈنی کا مسئلہ ہے, جو بھی بیماری ہے. احمد, آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کارڈ میں صرف علاج کے لیے ہی پیسے ہیں کہ میڈیسنز بھی خرید سکتے ہیں؟ یہ صرف علاج کے لیے ہیں جی پیسے. اور اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو 10 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں ایک کارڈ میں, اس سے آپ کو علاج ہی ہوگا. اس میں آپ کو جو آپریشنز کی یا آپ کو اگر کوئی اسٹنٹ ڈالنا ہے یا آپ کی کینسر کے لیے کوئی کیمو تھراپی ہونی ہے تو اس کے لیے یہ پیسے ہیں. لیکن احمد, جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹلز آر مور ایکسپینسو دین, دیکھیں نا سرکاری میں تو ٹھیک ہے,
تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ 10 لاکھ کی رقم ایک پیشنٹ کی ختم ہو جاتی ہے اپنے علاج اور اس کے بعد، اور پھر بھی ہی نیڈ سم منی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دیکھیں ابتدائی طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ایک پیشنٹ ہے جس نے فار ایگزامپل لیٹ سے کہ اس سے 5 لاکھ روپے کا ٹریٹمنٹ کروا لیا اور 5 لاکھ روپے اس کے ابھی اس کے ویلٹ میں یا اس کے جو کارڈ ہے اس میں موجود ہے، تو اب بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس کے پیسوں کو ٹاپ اپ کیا جائے گا؟ یہ حکومتی پالیسی ہے کہ اسے ٹاپ اپ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے چونکہ دیکھیں نا، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو آج 2025 میں خدا نہ خاصہ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ اسٹروک ہوا ہے تو اسے 2025 میں ہی دوبارہ ہو، یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک فیسلٹی اویلیبل ہے۔ اور اس میں اہم چیز کیا ہوتی ہے وہ میں ذرا آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں احمد، ایک اور میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جو کارڈ ہے وہ ایک صرف کنسرنڈ بندے کو ہی ملے گا کہ وہ اس کی فیملی بھی یوز کر سکتی ہے؟ یہ کنسرنڈ بندے کا ہی کارڈ ہے، اس میں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح سے صحت کارڈ ہوتا تھا اور وہ فیملی بیسڈ ہوتا تھا، یعنی کہ اگر میری بیوی میرے بچے اگر اس سے انٹرٹین ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ کارڈک اور کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہی ہے، ان کے ہی صرف کام آئے گا۔ لیکن دیکھیں خدا نہ کرے کہ ایسی کوئی بیماری ان کے مطلب اگر کسی شخص کو لاحق ہے تو اس کے بچوں یا اس کی وائف کو بھی لاحق ہو یا ماں باپ کو ہو۔ جی بالکل، ماں باپ اس کیٹیگری میں آتے نہیں ہیں۔ جب صحت کارڈ کا تحریک انصاف کے دور میں اجرا کیا گیا تھا اس وقت میں بھی یہ بحث شدت اختیار کی تھی، اور اس میں یہ بڑی اہم چیز تھی کہ جو فیملی کا سربراہ ہے اسے وہ کارڈ دیا جائے گا اور اس کی فیملی اس میں انٹرٹین ہوگی۔ فار ایگزامپل احمد ریاض بلوچ صاحب ہیں، ان کی وائف ہیں، ان کے آگے 5 بچے ہیں، وہ انٹرٹین ہوں گے۔ احمد ریاض بلوچ کے والد اور والدہ الگ کیٹیگری ہیں، ان کے والد اور والدہ، اور اگر میرے والد حیات ہوتے والدہ حیات ہوتی تو وہ ان کے لیے دونوں کے لیے الگ کارڈ تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگر بچے ان کے چھوٹے ہوتے تو وہ اس کیٹیگری میں فال کرتے۔ اور اب جیسے کہ میں آپ کو یہ بات گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جس حد تک یہ اب سرکاری ہاسپٹلوں کا معاملہ اور پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے معاملے کی آپ نے بات کی، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب ایک سٹنٹ، اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا اس لیے مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں کچھ رانگ فگر استعمال کروں، تو ایک اگر سٹنٹ ڈلنے کی قیمت 1 یا 1.5 لاکھ روپیہ ہے، ٹھیک ہے، تو 3 سٹنٹ بھی اگر کسی کو پڑے تو 4.5 لاکھ روپے میں اس کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر بھی بیک اپ پہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ ایگزیکٹلی، تو اور ایسا ہوا ہے، مطلب میرے قریبی ایک عزیز ہیں، انہوں نے ریسنٹلی ان کی وائف نے جو ہے وہ دل کا عارضہ ہوا اور انہوں نے ایک نجی ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ کروایا، تو ان کے جو پیسے کٹے وہ باقی ان کے والیٹ میں موجود تھے یا ان کے کارڈ میں موجود تھے۔ ایک تو چیز یہ، اور اب ایک اور چیز، میں چونکہ پروگرام کا کہیں وقت نہ ختم ہو جائے اور بہت اہم باتیں بھی ہیں، تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو 17 جنوری تک نواز شریف انسٹیٹیوٹ کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی OPD ہے اس کو بھی فعال کر دیا جائے گا، اور 17 جنوری کو بہت دور نہیں ہے، 1 مہینے اور قریباً 7 دن ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا ہے، آپ یہ اس چیز کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے کہ پنجاب میں بہت برڈن لاہور کے شہر اور بالخصوص PIC میں آتا ہے، اور PIC میں اللہ نہ کرے کسی دشمن کو بھی وہاں پہ جانے کی نوبت آئے، لیکن وہاں پہ جب جایا جاتا ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ رش میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی باری کا۔ اور اس حوالے سے 17 جنوری تک جو ہے وہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کی OPD فعال کی جائے گی، اور 31 جنوری تک جو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا ہے اس کو فعال بنانے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس حکومت میں جو بھی انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں، ہاسپٹلس بن رہے ہیں، انہوں نے کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کی۔ ہاں نہیں، فنڈ ریزنگ کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ سرکار خود ایک فنڈ پہ چل رہی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں، آپ اور میں، ہر چیز جو خرید رہے ہوتے ہیں اس میں ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹیکس جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ خود کہتی ہیں کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، میں اپنے پلے سے نہیں لگا رہی، یہ آپ لوگوں کا پیسہ اور آپ پہ لگنا چاہیے۔ یہ بدقسمتی کے ساتھ اگر ماضی میں کہیں اس پہ ہیر پھیر ہوتی رہی ہے یا کوئی اپنی ذاتی ترجیحات کے لیے استعمال کرتا رہا، تو میرا خیال میں انہیں صرف اور صرف اتنی ہی بات کہوں گا کہ انہیں کم از کم خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ لوگوں کے جو صحت اور علاج اور دیگر سہولیات کے پیسے تھے وہ تم کھا گئے ہو۔
اچھا اب آگے آ جائیں جی. تو احمد کو چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا کہ کوئی اس کو مس یوز نہ کرے کارڈ کو؟ میں نے چیک اینڈ بیلنس کی ابھی آپ کو ایک مثال دی جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومتی کہیں پہ بیانیہ یہ جہاں پہ آپ برائب دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں وہاں پہ ایک سیکیورٹی کا اور مطلب وہ سیکیورٹی سٹاف اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے اتنی تو پہچان ہے کہ میں بندے کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یار یہ سیکیورٹی کا عملہ ہے یا یہ ویسے کوئی پرائیویٹ ملازم ہے. وہ پرائیویٹ ملازم تھا لیکن تھا وہ ہاسپٹل کارڈیالوجی کا ہی تھا اور اس نے وہ جا کے اسے دیکھا کہ وہاں پر اس نے اگر کوئی پیسے کسی نے کوئی دعویٰ کیا یا اسے لگا کہ بھی وہاں پہ اس نے کسی شخص نے پیسے دیے ہیں تو اس نے اس کو جا کے راؤنڈ اپ کیا اور اس سے تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا. تو کہ کارڈ جو اپلائی ہم نے آن لائن کرنے ہیں یا کیا سسٹم جی ہوگا؟ اس حوالے سے بھی تفصیلات آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن اس میں جو انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ بورڈ کا گورنر سے پہلے مرحلے میں جو 219 اسامیاں بھی عالی ہوں گی اور جو ایک بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جو بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ہے. تو اس میں میں آپ کو اب جو چیدہ پوائنٹ ہے وہ بتاتا چلوں کہ پنجاب کے 57 بڑے اسپتالوں میں او پی ڈیز میں 2.5 کروڑ اور ایمرجنسی میں 1 کروڑ 62 لاکھ مریضوں کا علاج ہوا ہے. یہ بریفنگ میں گزشتہ روز بریفنگ میں جو صوبائی کابینہ کی بریفنگ ہے اس میں بتایا گیا ہے. پنجاب کے بڑے اسپتالوں میں 19 ارب 90 کروڑ روپے کی ادویات مہیا کی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا وزیر اعلیٰ میڈیسن ہوم ڈیلیوری پروگرام کے تحت 5,37,511 مریضوں کو 480 ملین روپے کی ادویات فراہم کی گئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ کو ہم نے انفارم کیا کہ یہ نئے کارڈز اور حکومت کے نئے انیشیٹوز ہیں جو عوام کے لیے ہیں، غریب عوام کے لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان فضائل اعظم کو دیں اجازت. اگلے پروگرام میں ملیں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ. اللہ حافظ.